अम्मा बाद कहता है कुरान की आयत नहीं पढ़ी, पता नहीं है मुझे, तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये कुरान पाक की आयत है। अब इसको कैसे समझाऊंगा, ये कुरान की आयत है। एक कुरान पाक की आयत और पढ़ने लगा हूँ, गौर से सुन लेना। फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, कि अगर ये लोग जिस वक़्त के इन्होंने ज़्यादती की अपनी जान पर आपके पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और वस्तगफर लहुमुर रसूला, और अल्लाह के रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगते, तो फरमाया उस वक़्त बात बन सकती थी। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी जाकर बख्शिश की दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे लिए, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह से, अल्लाह नबी को ये ना कहे कि आप मुझे बख्श दीजिए, नहीं, ये इबादत है, इसको हम शिरक कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए कब्र पे जाके, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह मुझे बख्श दे, तो कुरान की ये आयत कहती है कि ठीक है। और ऐसा आप सल्लम की वफ़ात से पहले भी ठीक था, आज भी ठीक है। ये मेरे हाथ में तहरीरात हदीस है। हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, उन्होंने इस पर रवायत पेश की है कि अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु बादमा दफना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लम को दफन करने के बाद जब आप सल्लम का इंतकाल हो गया, जाए राबी एक राबी आया, उसने आकर क्या कहा, या रसूल अजीतुका तस्तगफिरली इला रब्बी फनूदी मिनल कब्र कद गुफिर लक, कि एक जाती आया, उसने आकर कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ की और कब्र से फरमाया कि तुझे बख्श दिया गया। मैंने बता दिया होगा कि उसको बख्श दिया गया। हम कहते हैं अब अगर सुनते नहीं तो देहाती क्या करना है। उस वक्त कोई आपके ज़हन का आदमी वहाँ नहीं था, वो शिरकत भी कर गया था, तो वहाँ आदमी नहीं चल रहा था, क्योंकि आप मोतज़रा तो बड़ी देर के बाद पैदा हुए, आप उनकी शाख हैं, उनके मिशन को लेके आगे चल रहे हैं, तो इसलिए किसी ने शिरक नहीं कहा। मैंने पहले भी वाला पेश किया था पिछले मुनाज़रे में कि आप सल्लम की फूफी आई आप सल्लम की कब्र पर और आकर कहने लगी आप सल्लम की वफ़ात के बाद, अला या रसूलल्लाह अंतर जाऊना वकुंता बिना, क्या आप हमारी उम्मीद है, और वकुंता बिना, और आप जो है हम में से हैं, यानी उनको अपना होने का एहसास दिलाने के लिए आप सल्लम की कब्र आपकी फूफी जितना बड़े ज्ञान दे तो 6.5 वहाँ, तो आप सल्लम की फूफी आई। अगर आप सल्लम सुनते नहीं थे, आप सल्लम की फूफी को पता ही नहीं था, सहाबिया आई, किसी ने ये भी नहीं कहा कि ये शिरक है, नहीं तू शिरक कर रही है। सहाबा को शिरक कहना, मुशरक कहना, ये तो इन्हीं की जरूरत है, हमारी नहीं। मैं कहता हूँ कुरान की ये आयतें सहाबा को नहीं आती थी जो तू पढ़ रहे आज, अगर उनको आती थी उन्होंने ये काम क्या किया, क्यों किया, आप बताओ मुझे। इन्होंने पहले कहा जी कि सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, गुस्ताखी कौन कर रहा है सहाबा की शान में, कौन मुशरक कह रहा है, देख लो। और इब्न उमर आते थे वो भी सलाम करते थे, वो भी मुशरक हो गए इनके यहाँ। इमाम अबू हनीफा रवायत नकल की है, वो भी मुशरक हो गए, नौज़बिल्लाह। इमाम मोहम्मद ने रवायत नकल की है हदीस, वो भी मुशरक हो गए। मौलाना हुसैन अली साहब जिनके आपके अकाबर सब नाम लेते हैं, नाम लेवा, तो ये भी मुशरक हो गए, उन्होंने भी रवायत नकल कर दी। ओ आगे आया वसामिया सहाबा, आप सल्लम की फूफी की इस बात को सहाबा ने सुना, आगे सुनो, वला मियन कराहत, किसी ने इनकार नहीं किया, यानी किसी ने कभी तो गलत कह नहीं है ये शिरक का, किसी ने इनकार नहीं किया। हम कहते हैं सहाबा कुरान जो आज कुरान में सिखा रहे हैं ना आज, तो वो सहाबा को ये कुरान नहीं आता था ना, नाउज़ बिल्लाह, तुम्हें कुरान सिखाने आया। और मैंने पहले कहा, फिर इसने अपनी बयान में कहा कि मौता की ज़िंदगी अलग है, यानी मुर्दों की ज़िंदगी है, अलग है। हम कहते हैं उसी ज़िंदगी का वही ज़िंदगी जो है तो उसका इनकार करता है। अभी तो मैंने आपको इंटरव्यू में कहा है कि मौता की ज़िंदगी है और मौता की ज़िंदगी अलग है। मुर्दों की ज़िंदगी को मान भी रहा है माशाल्लाह, अपनी अकड़ को काबू में रखे हैं, अगरचे वक्त आपकी जगह हो गया होगा, सड़कर शार्ट हो गया होगा, लेकिन ये याद रखो अब क्या क्या रहेगा। अगर मौता की ज़िंदगी आप सर की ज़िंदगी साबित होगी, दूध पर सिमा साबित हो गया, फिर शिकस्त लिख दो। इसी तरह ये मेरे हाथ में निसाई शरीफ है, दिल्ली से तबाह हुई, देवबंद दिल्ली, ये हिंदुस्तान दिल्ली से, इसमें आया सफ़ा नंबर 143 है
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو کہ زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، یبلغونی من امتی اسلام، میری امت کا مجھے سلام پہنچاتے ہیں. لوگ ہم نے تو دیکھو اب فرشتے چکر لگاتے ہیں، ان کو کس نے بھیجا؟ میں نے، اللہ نے بھیجا نا. تو اللہ شرک کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا، جاؤ شرک کرنے دے لوگ سلام بھیج دے، نبی کی قبر شرک کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. نعوذ باللہ. بھی اللہ کی تم قرآن پڑھتے ہو، میں نے کہا قرآن سب پڑھتے ہیں فرقے، لیکن قرآن کو سمجھو اپنے اکابر کی روشنی میں. میں اکابر کا حوالہ مانگتا ہوں، حوالہ نہیں دیتا کسی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا، کیونکہ اس فصل میں یہ مطلب سمجھا اس آیت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آیات نہیں ہے، آپ درود سلام نہیں سنتے، ایک کبھی حوالہ نہیں دیا. یہ نسائی شریف طبع دہلی صفحہ 143. اسی طرح حضرت مولانا فقیر احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے براہین قاطع میں لکھا ہے کہ اگرچہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور سنتے بھی ہیں. صفحہ نمبر 208 براہین قاطع، دار الاشاعت مکتبہ ہے، یہ جو ہے کراچی سے اردو بازار سے یہ کتاب چھپی. اسی طرح آپ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ اپنا عقیدہ لکھ کر نہیں لکھ کے دے رہے. میں یہی بات کہتا ہوں، پچھلے مناظرے میں بھی جو ایک ہفتہ پہلے ان سے ہوا تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا آپ عقیدہ لکھو. 2 گھنٹے نے اپنا عقیدہ نہیں لکھا. جو آدمی اپنا عقیدہ نہیں لکھ سکتا تو وہ دلیلیں کہاں سے؟ اس لیے مولانا اپنا عقیدہ لکھو اور اپنے عقیدے پہ صریح دلیل پیش کرو، بس صریح حوالے پیش کرو. منکر حدیث کہتا ہے کہ تم قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش نہ کرو، تو منکر حدیث ہے، تو حدیث کو نہیں مانتا. تیرے چتروڑی یہ لکھا ہے قرآن مقدس بخاری محدث میں کہ دین کے بڑے اصول 6 ہیں. دین کے بڑے اصول 6 ہیں، اور ان 6 اصولوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پر اعتبار کرنا ہے. جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پر اعتبار نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ نہیں پیش کی، تو فرشتے درود سے کرسی پہنچاتے ہیں. یہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پہ جو اعتبار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، وہ انکار اس کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ کتاب ہے دمدمۃ الجنود. میں جو حوالہ پیش کروں وہ کتاب یہاں ہے، آپ تصدیق کرنی ہے. لے جاؤ، دیکھو میں غلط بات نہیں پیش کر رہا. آپ جو ہوائی حوالے دے رہے ہو نا، ہوائی فرق نہ کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ حوالہ جو میں نے پیش کیا صفحہ نمبر 5 دمدمۃ الجنود کی عبارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل پہ، اور اس نے کہا کہ جو بھی فرقہ آج یہاں آتا ہے 6 اصولوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، اور ایک بات اس میں حدیث کا انکار کرنا. آج یہ حدیث کا انکار کرنا کہتا قرآن کے، حالانکہ میں قرآن کی آیت بھی میں نے دوسری پڑھ دی اور بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. قرآن کی آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ اور پڑھ بھی رہا ہوں. لیکن دیکھو اپنی جو قرآن کی آیتیں ہیں بالکل عام اردو کے متعلق میں نے کہا عام اردو کے سے سننے میں صحابہ کرام سے اختلاف ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اجماعی عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. قبر مبارک پر درود شریف پڑھا جائے گا. اس پہ حوالہ پیش کرو. ایک حوالہ بھی انہوں نے اب تک پیش نہیں کیا. کاپیاں کھول کے بیٹھے ہیں، جو کاپی لکھائی ہوئی ہے بس اس کو یوں لکھا مولانا. کاپی نہیں، اپنا علم باہر کرو. اگر مناظرہ کرنے کے لیے اگر صلاحیت نہیں تھی مناظرہ کرنے کی، نہ اگر صلاحیت ہے حوالے پیش کرو، آج پتہ چلے. یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو یہ قرآن صحابہ کرام کو آتا تھا، اور انہوں نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. انہوں نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اور اگر یہ قرآن جو ہے یہ آیتیں جو پڑھ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں ہوتی ہے کہ درود سلام نہیں سنتے، تو صحابہ یہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آ کے سلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کرتی. حضرت صدیق اکبر بخاری کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ مخاطب کرے کہا کہ اللہ آپ کو 2 موتیں کبھی نہیں چکھائے گا. اب وہ جو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کہتے، سب صحابہ وہاں انکار کے وقت موجود تھے، یعنی جو ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ شرک ہے. ہم نے تو نبی سے قرآن کی یہ آیت سیکھی ہے جو یہ پڑھتے ہیں آج. انہوں نے تو یہ آیت پڑھ کے نہیں دکھائی. ہم کہتے ہیں یہ آیتیں کیا وجہ ہے کہ قرآن میں اب داخل ہوئی ہیں نعوذ باللہ، یا اس وقت تھی؟ اگر تھی تو ان کو یہ قرآن کی آیتیں نہیں آتی تھیں. یہ آپ کے چتروڑی کو اور آپ کو آ گئی آج. آپ آج یہ اثر کتابوں سے حوالے پیش کرو. بھائی دیکھو قرآن متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے. قرآن خلاصہ ہے، حدیث اس کی تشریح ہے. اب جو آدمی تشریح کو نہیں لیتا، نماز پڑھتے ہو، نماز کے مکمل مسائل قرآن حدیث قرآن میں ہیں، ان سے پوچھو. زور کی رکعتیں کتنی ہیں؟ زور کے فرض کتنے ہیں؟ 4.
کیا قرآن پاک میں ہے زور کے 4 فرض ہیں؟ کوئی آدمی منکر حدیث سے پوچھے کہ جی آپ مجھے دلیل دو قرآن سے کہ زور کے فرض 4 ہیں، مطلب پڑھو، پھر یہ کیا کرے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم نے میرے مطالبے کے مطابق ابھی تک اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جو انہوں نے یہاں ہمیں لکھ کے دیا ہے اس کے مطابق ایک آیت بھی پیش نہیں کی۔ ہاں کچھ روایات انہوں نے پیش کی ہیں، اور وہ روایات قرآن کی ایک آیت سے ہی ایسے پھر ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر نہ وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیوں کس لیے قرآن کے مخالف پیغمبر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، قرآن کے مقابلے میں پیغمبر کے صحابہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ آدمی کہے کہ قرآن کسی اور طرف ہے اور پیغمبر علیہ السلام کچھ اور فرما رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اتباع کرنے کی حکم ہے اللہ کے رسول کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، مفسرین اور محدثین کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اپنے پیچھے لگایا جائے کہ اپنی مرضی سے اس کو توڑ موڑ کے رکھا جائے۔ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ تم معتزلہ ہو، کہ محترم اگر ہم معتزلہ ہیں تو آپ بھی تو شیعہ ہو۔ شیعوں کی عبارتیں اور شیعوں کے حوالے اور شیعوں کی نظریہ عند القبر سما کا قائل ہونا یہ شیعوں کا نظریہ ہے، یہ شیعوں کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اگر آپ ہیں تو ہمت کیجئے اس اپنے عقیدے کے مطابق، اس اپنے عقیدے کے مطابق ایک آیت پیش کیجئے، جو ابھی تک آپ نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہونا یا پھر عند القبر صلاۃ و سلام کے سننے کا تعلق ہونا موجود ہو۔ ایک آیت بھی ابھی تک پوری اس مناظرے کی ٹرن میں ایک آیت بھی پیش نہیں آپ نے کی، اور میں نے ابھی تک متعدد آیات پیش کی، اس کا ابھی تک کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ میں نے کہا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندہ برابر نہیں ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ مردوں کی آیات پڑھ رہے ہو، پہلے اپنا نظریہ دیکھو تو صحیح، اپنے نظریے کے مطابق ایک آیت پیش کرو۔ تو جو میں آیات پیش کر رہا ہوں میں علماء مفسرین کے حوالے سے میں ثابت کروں گا کہ اس کا اطلاق اللہ کے پیغمبر، اولیاء، صلحاء سب کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے یہ مولانا آپ کا مطالبہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ پہلے مطالبہ میرا ہے، میرے مطالبے کے مطابق ایک آیت پیش کرنی ہوگی، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ جو پیش آپ نے کی اس کے اندر کوئی صراحت نہیں، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ ادھر فرشتوں کے پہنچانے والی روایت پڑھ دی، جو میں نے مطالبہ کیا تھا کہ مولانا نبی پاک کی زندگی میں درود پاک کا حکم نازل ہو چکا تھا، اگر درود سنانا ہی مقصود تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول یہ فلاں صحابی کا درود ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، وہ تو خود قرآن میں موجود ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اللہ پہنچاتا ہے، اس کا تو محترم کسی نے انکار بھی نہیں کیا۔ میں تو آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ آپ نے لکھا ہے اس کے مطابق چاہیے، کہ اس کے مطابق ایک آیت کا مطالبہ ہے، صرف اور صرف ایک آیت کا۔ کاپیاں میں نے نہیں رٹی، کتابیں علماء کی یا بزرگوں کی جھوٹی سچی آپ رٹ کے آئے ہوئے ہیں۔ میرے سامنے تو صرف اللہ کی کتاب موجود ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب موجود ہے یہ کوئی تمہارا داؤ، کوئی دجل فریب نہیں چل سکتا۔ میں نے آیت پڑھی ہے
وما یستوی الاحیاء ولا الاموات.